मुझे इब्राहिम भाई से शादी नहीं करनी। अनरोमांटिक सा बंदा है, अजीब, हर वक्त सड़ियल सा मुंह बना रहता है। मुझे तो हॉट स्मैक्सी सा बंदा चाहिए, जिसके डोले शोले मस्त हो, फिट बॉडी बिल्डर हो। मुझे ऐसे लड़के पसंद है यार, बिल्कुल यारम काजमी जैसा, जो यारिम की तरह बार बार मुझे प्यार करे। जैसे ही जरा सा रोमांटिक मूड ऑन हो, वो मुझे बाहों में भरे और बेडरूम ले जाए। उसका इतना ही कहना था कि दूसरी तरफ फ़ोन पर एक ज़ोरदार कहका लगा था। वो जले दिल के साथ अपनी दोस्त रोशनी को कह रही थी। वो जले दिल के साथ अपनी दोस्त रोशनी को कह रही थी। इस बात से बेखबर के बाहर खड़ा इब्राहिम उसकी सारी बातें सुन रहा था। शादी के पहले दिन जब वो कमरे में आया तो उसके गिरेबान के बटन खुले हुए थे। आते ही वो उसे अपने ऊपर गिरा गया। उसकी नाजुक दूधिया गर्दन पर लब रखता उसके ब्लाउज की डोरी खोल गया था। लैला अपनी गर्दन पर उसका नरम गरम लम्स महसूस करती बुरी तरह कांप गई थी। इब्राहिम के हाथ उसके जिस्म पर जगह जगह रेंग रहे थे। वो अपने होंठों से उसे अब तक बाबर करवा चुका था कि वो काफी रोमांटिक है। बताओ जाना, और कितने रोमांटिक चाहिए था तुम्हें? रात के 10 बज रहे थे और गुलजार हाउस में मामूल की चहल पहल अब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में डल रही थी। एक रवायती ज्वाइंट फैमिली का घर था, जहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन सबीन इस पुरानी कहावत से फिलहाल बिल्कुल बेपरवाह अपनी कुर्सी पर बैठी झूल रही थी। 20 साला सबीन, जिसकी आंखों में अभी दुनिया को देखने का शौक और चंचल अंदाज था, वो इस वक्त शदीद इज़्तिराब में थी। कमरे में एसी की ठंडक के बावजूद उसके माथे पर पसीने की नंदी बूंदें चमक रही थी। उसने गुस्से से अपना मोबाइल उठाया और अपनी बेहतरीन दोस्त रोशनी का नंबर मिलाया। दूसरे घंटे पर ही फ़ोन उठा लिया गया। हाँ भई, खैरियत है? इतनी रात गए कैसे याद कर लिया? दूसरी तरफ से रोशनी की नींद में डूबी हुई आवाज़ आई। खैरियत? तुम खैरियत पूछ रही हो रोशनी? यहाँ मेरी ज़िंदगी का जनाजा निकलने वाला है और तुम्हें खैरियत की पड़ी है। सबीन की आवाज़ में रोहानसापन और गुस्सा दोनों शामिल थे। रोशनी हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। सबीन ने बेड पर पड़े कुशन को जोर से भींचा। अम्मी और डैडी की बातें सुनी है मैंने आज। वो लोग वो लोग मेरी शादी इब्राहिम भाई से तय करने का सोच रहे हैं। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रोशनी की मोहतात आवाज़ आई। इब्राहिम भाई वो तो बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए, पढ़े लिखे और हैंडसम भी तो है। पूरे ख़ानदान में उनकी मिसाल दी जाती है। फिर मसला क्या है? यही तो वो लम्हा था जिसका सबीन को डर था। कोई उसे नहीं समझ रहा था। वो कुर्सी से उठी और कमरे में टहलने लगी। उसका गुलाबी दुपट्टा उसके कांधे से ढलक कर कालीन पर गिर गया, लेकिन उसे होश नहीं था। रोशनी, तुम पागल हो क्या? सबीन झंझला कर बोली। तुम्हें वो हैंडसम लगता है? वो 26 साल का चलता फिरता रिपोर्ट है। मुझे इब्राहिम भाई से शादी नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी। उसने सांस लेने के लिए वक्फा लिया और फिर अपनी भड़ास निकालना शुरू की। यार वो इंतहाई रोमांटिक सा बंदा है, बहुत अजीब है, हर वक्त सड़ियल सा मुंह बना रहता है। मैंने आज तक उन्हें खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। हर वक्त काम काम और काम, या फिर वो मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं। मुझे तो लगता है उनकी रगों में खून नहीं, पढ़ाई दौड़ती है, ब्लैक कॉफ़ी दौड़ती है। कमरे के बाहर कॉरिडोर में खामोशी थी। इब्राहिम, जो अभी अभी अस्पताल से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके लौटा था, थका हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में गाड़ी की चाबियां और कोड था। सबीन के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जहां से रोशनी की लकीर बाहर आ रही थी। वो आगे बढ़ने वाला था कि अपने नाम की बाज़गुश्त सुनकर उसके कदम वहीं जम गए। अंदर सबीन का जोशे खताबत अरूज पर था। मुझे ऐसा बोरिंग शौहर नहीं चाहिए रोशनी, मेरी जिंदगी के ख्वाब कुछ और हैं। सबीन की आंखों में ख्वाबनाक चमक आ गई। वो बेड के किनारे बैठ गई। मुझे तो हॉट स्मैक्सी सा बंदा चाहिए, जिसके डोले शोले मस्त हो, फिट हो, बॉडी बिल्डर हो। बाहर खड़े इब्राहिम ने बेख्तियार अपनी पेशानी मस ली। उसके चेहरे पर थकन के आसार गहरे थे, लेकिन होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली और आंखों में हैरत का मिला जुला तासुर उभरा। वह वहां से हटना चाहता था,
اخلاقی طور پر غلط تھا کہ وہ کسی کی نجی گفتگو سنے، لیکن سبین کے اگلے جملوں نے اسے وہیں جکڑ لیا۔ مجھے ایسے لڑکے پسند ہیں یار، بالکل یارم کاظمی جیسا۔ سبین نے کسی خیالی ہیرو کا نام لیتے ہوئے آہ بھری، وہ جو یارم کی طرح بار بار مجھے پیار کرے، مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے۔ سبین اب مکمل طور پر اپنے تصوراتی جہان میں تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جس شخص کی وہ برائیاں کر رہی وہ محض چند فٹ کے فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ تمہیں پتہ ہے روشنی، میں کیسی محبت چاہتی ہوں؟ سبین نے اپنی آواز دھیمی لیکن پرجوش انداز میں جاری رکھی، جیسے ہی ذرا سا رومانٹک موڈ آن ہو وہ مجھے بنا کچھ کہے سمجھ جائے، وہ مجھے باہوں میں بھرے اور بیڈ روم لے جائے۔ مجھے ایسی دیوانگی چاہیے، ایسا جنون چاہیے جو ناولوں میں ہوتا ہے۔ ابراہیم بھائی جیسے لوگ صرف فائلیں سنبھال سکتے ہیں، دل نہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر تو میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ دوسری طرف فون پر روشنی کا ایک زوردار کہکا گونجا۔ اوہ مائی گاڈ سبین، تم اور تمہاری یہ خیالی دنیا، لگتا ہے تم بہت فلمیں دیکھنے لگی ہو۔ روشنی ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ سبین کا منہ بن گیا۔ تم ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، وہ جلے دل کے ساتھ اپنی دوست روشنی کو کہہ رہی تھی۔ تمہیں میری فیلنگز کا مذاق اڑانا ہے، اڑاؤ، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں کل ہی امی سے بات کروں گی کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، غصہ مت کرو، روشنی نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، کبھی کبھی جو بظاہر سڑیل اور خاموش نظر آتے ہیں نا، ان کے اندر محبت کا سب سے گہرا سمندر ہوتا ہے۔ روشنی سمجھداری سے بولی، رہنے دو اپنا فلسفہ۔ سبین نے منہ بنایا، وہ سمندر ہوگا کسی اور کے لیے، میرے لیے تو وہ صحرا ہیں، خشک اور بنجر۔ باہر کھڑے ابراہیم نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چابیوں کو مٹھی میں بھینچا۔ اسے سبین کی بچگانہ سوچ پر غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ بہت سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، لیکن سڑیل اور ان رومانٹک کا لیبل اس کے لیے نیا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر رک گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سبین کو یہ احساس ہو کہ اس نے اس کی باتیں سن لی ہے، ورنہ وہ شرمندگی سے مر جائے گی یا پھر مزید بدتمیزی پر اتر آئے گی۔ ابراہیم نے آہستگی سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پیچھے مڑتے ہوئے اس کا پاؤں فرش پر رکھے گلدان سے ٹکرایا۔ ایک ہلکی سی ٹھک کی آواز خاموش کوریڈور میں گونجی۔ اندر سبین ایک دم چپ ہو گئی۔ روشنی، ایک منٹ، مجھے باہر کچھ آواز آئی۔ اس نے جلدی سے فون کان سے ہٹایا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ ابراہیم کے پاس اب چھپنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا، چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی طاری کی اور دروازے کو ہلکا سا دھکا دے کر پورا کھول دیا۔ سبین کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم وہیں کھڑا تھا، سفید شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی جو سبین کو ہمیشہ کنفیوز کر دیتی تھی۔ ابراہیم بھائی، آپ؟ سبین کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ آپ کب آئے؟ ابراہیم نے بہت اطمینان سے اسے دیکھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بس ابھی آیا ہوں، چچی نیچے نہیں تھی، مجھے لگا شاید یہاں ہوں گی۔ چائے چاہیے تھی؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی نگاہیں سبین کے چہرے پر جمی تھی، جو شرمندگی اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ امی تو اپنے کمرے میں ہے۔ سبین نے نظریں جھکا لی۔ میں بنا دیتی ہوں چائے، رہنے دو۔ ابراہیم نے مختصر جواب دیا، پھر وہ مڑنے لگا لیکن رک گیا۔ سبین کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ یا اللہ، کیا انہوں نے سن لیا؟ کیا وہ یارم کاظمی والی بات سن چکے ہیں؟ ابراہیم نے مڑ کر سبین کو دیکھا۔ اس کی نظریں سبین کے الجھے ہوئے بالوں اور پریشان چہرے کا طواف کرتی رہی۔ سبین کو لگا کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے۔ اب ابراہیم اس کی بچگانہ باتوں کا مذاق اڑائیں گے یا ڈانٹ پلائیں گے، لیکن ابراہیم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ سبین وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد سبین نے ایک لمبی سانس خارج کی اور دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ یا اللہ، بچ گئی، لیکن
کیا مطلب تھا ان کا؟ کیا انہوں نے سب سن لیا؟ اس کا دماغ الجھنوں کا شکار تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں اطمینان تھا کہ ابراہیم نے فی الحال کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح گلزار ہاؤس میں ناشتے کی میز پر ماحول معمول سے زیادہ پرجوش تھا۔ یہ ایک بڑا ڈائننگ ٹیبل تھا جہاں دادا جان گھر کے سربراہ کی حیثیت سے بیٹھے تھے اور باقی سب گھر والے، جن میں سبین کے والد شاہد صاحب، والدہ نسیم بیگم، تایا ابو زبیر صاحب اور تائی امی سلمہ بیگم شامل تھے۔ وہ سب موجود تھے۔ ابراہیم اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے اخبار بینی میں مصروف تھا اور سہسا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ سبین ابھی آنکھیں ملتی ہوئی آئی اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کن سے ابراہیم کو دیکھا جو سفید شلوار قمیض میں ملبوس انتہائی فریش اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ لو بھائی، آ گئی ہماری دلہن۔ تائی امی نے مسکراتے ہوئے سبین کی طرف دیکھا۔ سبین کے ہاتھ سے پراٹھے کا نوالا چھوٹ گیا۔ دلہن؟ اس نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ نسیم بیگم نے مسکراتے ہوئے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں بیٹا، بڑوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید تاخیر کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم کی ہاؤس جاب بھی مکمل ہو رہی ہے اور تم بھی ماشاءاللہ 20 سال کی ہو گئی ہو۔ ہم نے سوچا کہ اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ سبین کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اگلے ماہ؟ لیکن امی، ابھی تو میری پڑھائی اور میں وہ کلائی۔ پڑھائی شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ ابراہیم، کون سا تمہیں منع کر رہا ہے؟ کیوں ابراہیم بیٹا؟ تایا ابو نے شفقت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ابراہیم نے اخبار طے کر کے میز پر رکھا اور بہت اطمینان سے جواب دیا، جی انکل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سبین جب تک چاہے پڑھ سکتی ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ اور پریکٹیکل تھا جیسے وہ کسی مریض کی میڈیکل ہسٹری بیان کر رہا ہو۔ سبین کا خون کھول اٹھا۔ یہ شخص اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی ٹھنڈی طبیعت سے کیسے کر سکتا ہے؟ کہاں وہ ناولوں والے ہیرو جو ہیروئن کے لیے دنیا سے رہ جاتے ہیں، جذباتی تقریریں کرتے ہیں، اور کہاں یہ ڈاکٹر ابراہیم زبیر جس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ ناشتے کے بعد سبین سیدھی اپنی ماں کے کمرے میں پہنچی۔ وہ پھٹنے کے لیے تیار تھی۔ امی، آپ لوگ میری شادی پرابلم بھائی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نا، مجھے یہ رشتہ نہیں کرنا۔ وہ رہان سی ہو رہی تھی۔ نسیمہ بیگم الماری میں کپڑے درست کر رہی تھی۔ انہوں نے مڑ کر بیٹی کو گھورا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ ابراہیم میں کیا کمی ہے؟ خاندان کا سب سے لائق لڑکا ہے، ڈاکٹر ہے، نماز روزے کا پابند، خوبصورت سلجھا ہوا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ امی، وہ انسان نہیں، ریبوٹ ہے۔ ریبوٹ؟ سبین نے جھنجھلا کر ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ ان میں کوئی فیلنگز نہیں ہے۔ وہ ہر وقت بس کتابوں میں گم رہتے، ہسپتال کی فکر میں مبتلا ہوتے اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑے رکھتے ہیں۔ میری اور ان کی نیچر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک زندہ دل لڑکی ہوں۔ مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے، باتیں کرنا پسند ہے، اور وہ تو مسکراتے بھی ایسے ہیں جیسے احسان کر رہے ہوں۔ نسیم بیگم نے سختی سے اسے ٹوکا۔ سبین، یہ ناول اور ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ زندگی کوئی افسانہ نہیں ہوتی۔ شادی کے لیے ایک ذمہ دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی فلمی ہیرو کی نہیں جو صرف گانے گائے اور کام دھندہ کچھ نہ کرے۔ ابراہیم تمہیں خوش رکھے گا، یہ میرا یقین ہے، لیکن امی، مجھے ہیرو مٹیریل چاہیے۔ سبین کے منہ سے نکل گیا، ایسا شخص جو مجھے دیکھے تو اس کی آنکھوں میں دیوانگی ہو۔ ابراہیم بھائی مجھے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایکس رے کر رہے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، نسیم بیگم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ بڑوں کا فیصلہ اٹل ہے۔ تمہارے ابا اور دایا ابو زبان دے چکے ہیں۔ اب خاموشی سے تیاری کرو۔ سبین کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ خود ابراہیم سے بات کر کے اسے منع کر دے، شاید وہ سمجھ جائے۔ شام کے وقت ابراہیم چھت پر بنے ہوئے چھوٹے سے باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ فارغ وقت میں یہی ہوتا تھا۔ سبین ڈرتے ڈرتے اوپر کی۔ ابراہیم بھائی، اس نے پیچھے سے آواز دی۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور وہ آستینے چڑھائے ہوئے تھا۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں وہ واقعی وجیح لگ رہا تھا، لیکن سبین اس وقت اپنے مسئلے میں گم تھی۔ جی، اس نے سوالیہ انداز میں دیکھا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سبین نے ہمت جمع کی، کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔
سبھی نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ ابراہیم کے ہاتھ رکے تھے، وہ بستور گلاب کے پودے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ نہیں ملتی۔ آپ بہت سنجیدہ اور میں الگ ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مسفٹ ہیں۔ آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں چاہیے جو آپ کے ساتھ میڈیکل کیسز ڈسکس کرے، اور مجھے… وہ رک گئی۔ ابراہیم نے پائپ بند کیا اور تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کا قد سبین سے کافی نکلتا ہوا تھا، اس لیے سبین کو بات کرنے کے لیے نظریں اٹھانی پڑی۔ تمہیں کیا چاہیے سبین؟ اس کی آواز دھیمی لیکن بھاری تھی۔ وہ خیالی یارم کاظمی۔ سبین کا رنگ فک ہو گیا۔ تو اس نے واقعی سن لیا تھا؟ ابراہیم کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھو سبین، زندگی رنگین کاغذوں کی کہانیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں ہیرو وہ نہیں ہوتا جو بارش میں بھیگ کر شاعری سنائے یا تمہیں بائک پر بٹھا کر ون ویلنگ کرے۔ یہاں ہیرو وہ ہوتا ہے جو ذمہ داری نبھانا جانتا ہو، جو عزت دے سکے۔ لیکن مجھے بورنگ لائف نہیں گزارنی، سبین نے ضد سے کہا۔ آپ بہت پریکٹیکل ہیں، آپ میں رومانس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ ابراہیم نے ایک قدم مزید قریب بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے سبین سمجھ نہیں پائی۔ تم رومانس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ صرف وہی جو تم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ بہرحال میں انکار نہیں کروں گا، بڑوں کا فیصلہ اور میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو جاؤ تایا ابو سے کہہ دو کہ ابراہیم مجھے پسند نہیں ہے۔ ہمت ہے تو کر لو انکار۔ وہ جانتا تھا کہ سبین میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جا سکے۔ یہ اس کی نفسیاتی جیت تھی۔ سبین غصے اور بے بسی سے اسے گھورتی رہی۔ آپ بہت خود غرض ہے ابراہیم بھائی، اب جانتے میں بابا سے نہیں کہہ سکتی۔ آپ میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے جو مرضی سمجھ لو۔ ابراہیم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور مڑ کر بولا، اور ہاں، کل درزی آنے والا ہے، امی پوچھ رہی تھی کہ تمہیں کس رنگ کا جوڑا چاہیے، انہیں بتا دینا۔ مجھے گہرا لال رنگ پسند ہے، لیکن چوائس تمہاری اپنی ہے۔ اس دن کے بعد سے گھر میں شادی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر شروع ہو گئی۔ گھر کا سکون غارت ہو گیا اور ہر طرف کپڑوں، زیورات اور مہمانوں کا شور تھا۔ سبین کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کسائی خانے کی طرف جا رہی ہے۔ روشنی بھی آئی تھی لیکن سبین نے اسے منہ نہیں لگایا۔ گھر میں ڈھولک کی تھاپ گونجتی تو سبین کو اپنے دل کی دھڑکنیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ دیکھتی کہ ابراہیم کیسے اطمینان سے مہمانوں کو اٹینڈ کر رہا ہے، ٹینٹ والوں سے ڈیل کر رہا اور کبھی کبھار شاپنگ بھی کرتا تھا۔ یہ بندہ ہے یا مشین؟ سبین اپنی کزنز کے جھرمٹ میں بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ ادھر میری زندگی کا جنازہ نکل اور یہ صاحب ایسے پرسکون ہے جیسے ان کی نہیں کسی اور کی شادی۔ ایک دن سبین زبردستی شاپنگ پر بھیجی گئی۔ ابراہیم ڈرائیو کر رہا تھا، گاڑی میں خاموشی تھی۔ تمہیں کچھ خاص چاہیے تو بتا دو، ابراہیم نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سبین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے روکھے پن سے جواب دیا۔ جو امی لے لیں گی پہن لوں گی، ویسے بھی میری پسند کی یہاں اہمیت ہی کیا ہے۔ ابراہیم نے ایک گہری سانس لی لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس نے گاڑی ایک بڑے بک اسٹور کے سامنے روک دی۔ یہاں کیوں رکے ہیں؟ سبین نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارا جہیز مکمل کر رہا ہوں، ابراہیم نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا۔ تمہارے ناولز کا نیا سٹاک آیا ہے، سوچا لے دوں، ورنہ شادی کے بعد بور ہو جاؤ گی میرے جیسے سڑیل انسان کے ساتھ۔ سبین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ طنز تھا یا دلاسا، وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ اس کی سنجیدگی کے پیچھے ایک ایسا ذہین دماغ ہے جو سبین کی ہر حرکت، ہر سوچ سے واقف ہے۔ شادی کی تاریخ قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ مہندی کی رات سبین پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی کے پیچیدہ ڈیزائن تھے جن کے بیچ الف لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ہنسنے اور چھیڑنے پر زبردستی مسکرا رہی تھی، لیکن اندر سے وہ چیخنا چاہتی تھی۔ اس کا ہیرو یارم کاظمی کہیں نہیں تھا۔ اس کے سامنے جو حقیقت تھی وہ ابراہیم تھا، جو سامنے صوفے پر بیٹھا اپنے کزنز کے ساتھ کسی سیاسی موضوع پر بحث کر رہا تھا اور انتہائی بورنگ لگ رہا تھا۔ خدا حافظ یارم کاظمی، سبین نے دل ہی دل میں اپنے خوابوں کے شہزادے کو الوداع کہا۔ میری قسمت میں یہ ڈاکٹر صاحب ہی لکھے تھے۔
सबीन ने खुद तरसी से पूछा। कमरे में मौत का सा सुकून था। बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सबीन के दिल की धड़कनों के साथ रेस लगा रही थी। वो सुर्ख रूसी जोड़े में मलबूस भारी जेवरात के बोझ तले दबी बेड के ऐन दरमियान में सिमटी बैठी थी। कमरे को गुलाब और चमेली के फूलों से सजाया गया था, जिनकी महक उसके असाब पर सवार हो रही थी। सबीन की नजरें झुकी हुई थी और उंगलियां बेचैनी से लहंगे के भारी काम को कुरेद रही थी। बाहर मेहमानों का शोर थम चुका था और अब सिर्फ खामोशी का राज था। उसका दिमाग तरह तरह के वसवसों की अमाजगा बना हुआ था। पता नहीं क्या कहेंगे वो, शायद आते ही सो जाए, या शायद डांटे कि मैंने मुंह क्यों बनाया हुआ था। सबीन ने सोचा। उसे इब्राहिम से किसी अच्छी उम्मीद की तवक्को नहीं थी। उसके जहन में वही सड़ियल और रिबोट वाला खाका अब भी मौजूद था। अचानक दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई और सबीन का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ। उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी। सबीन ने पलकें उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की, बस उसके कदमों की आहट अपने करीब आती महसूस की। इब्राहिम आज वाकई मुख्तलिफ लग रहा था। ब्लैक शेरवानी में उसका कद काठ मज़ीद निखर आया था, लेकिन इस वक्त वो शेरवानी उतार कर एक तरफ रख चुका था और अब सिर्फ स्याह शलवार कमीज में था। उसने आते ही अपनी कलाई से घड़ी उतारी और साइड टेबल पर रखी। कमरे में एक संगीन सी खामोशी हायल थी। इब्राहिम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने गिरेबान के बटन खोलने लगा। सबीन कुन अखियों से उसे देख रही थी। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी थकन और संजीदगी थी। थक गई हो? अचानक उसकी भारी आवाज़ गूंजी। सबीन हड़बड़ा गई। जी थोड़ी सी। इब्राहिम मुड़ा और उसके करीब आया। सबीन लाशौरी तौर पर पीछे खिसकी। इब्राहिम ने यह नोट किया और उसके लबों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट आई। वो बेड के किनारे पर आकर बैठ गया। अब इन दोनों के दरमियान फासला बहुत कम था। मुझसे डर लग रहा है क्या? उसने नरमी से पूछा, लेकिन इस नरमी में एक ऐसी मकनातीसी कशिश थी जिसने सबीन को जकड़ लिया। नहीं तो, सबीन ने झूठ बोला। इब्राहिम ने अपना हाथ बढ़ाया और सबीन की ठोड़ी को अपनी उंगलियों की पोरों से छूते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। सबीन की नजरें इब्राहिम की गहरी सी आंखों से टकराई, जिनमें आज कोई किताबी इल्म नहीं था, बल्कि एक तूफान मचल रहा था। एक ऐसा जज्बा जो सभी ने पहले कभी उसकी आंखों में नहीं देखा था। तुम्हारा ख्याल था कि मैं एक रिबोट हूँ, है ना? इब्राहिम ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ अब भारी और मद्दम हो चुकी थी। सबीन को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज गले में फंस गए। इब्राहिम ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो अचानक उस पर झुक गया। उसके गिरबान के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी मजबूत गर्दन और सीने का कुछ हिस्सा नुमाया था। उसकी कुर्बत से सबीन के होश उड़ने लगे। इब्राहिम की गर्म सांसें सबीन के चेहरे से टकरा रही थी। उससे पहले कि सबीन संभल पाती, इब्राहिम ने अपना बोझ हल्का सा उस पर डाला। उसे पीछे तकियों से टेक लगाने पर मजबूर कर दिया। सबीन का दिल सीने से बाहर आने को था। इब्राहिम, उसके लबों से बेख्तियार निकला। इब्राहिम ने अपनी उंगली उसके कांपते होंठ लबों पर रख दी। आज कोई बहस नहीं सबीन, आज सिर्फ तुम और मैं। उसने अपना चेहरा सबीन की गर्दन के खम में छुपा लिया। सबीन को लगा जैसे किसी ने दहकता हुआ अंगारा उसकी जिल्द पर रख दिया हो। इब्राहिम के लब उसकी नाजुक दूधिया गर्दन को छू रहे थे। यह लम्स इतना गैर मतवक्को और शदीद था कि सबीन के पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ गई। वो कांप उठी। इब्राहिम के हाथ उसके वजूद को तलाश कर रहे थे। उसका एक हाथ सबीन की कमर के गिर्द हमायल हुआ और उसे मजीद अपने करीब खींच लिया। तुम्हें लगता था मेरे अंदर जज्बात नहीं है? इब्राहिम ने उसकी गर्दन पर इब्राहिम ने उसकी गर्दन पर बोसा देते हुए सरगोशी की। उसकी मूंछों की हल्की सी चुभन और होंठों की नरमी से सबीन को पागल कर दिया था। तुम्हें हीरो चाहिए था ना? बताओ जाना। और कितना रोमांटिक चाहिए था तुम्हें? सबीन की आंखें बंद होगी। उसका सारा जिस्म पिघल रहा था। वो जिस सड़ियल इंसान से भाग रही थी, वो इस वक्त उसे अपनी बाहों के हसार में जकड़े अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। ये इब्राहिम का वो रूप था जिसका सबीन ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इब्राहिम का हाथ उसकी कमर पर रेंगता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ा और उसके ब्लाउज की पुश्त पर बंदी डोरी तक पहुंच गया। सबीन ने एक लम्हे के लिए मज़ाहमत करना चाही। उसे अपने मेहंदी लगे हाथ इब्राहिम के सीने पर रखकर उसे रोकना चाहा, लेकिन इब्राहिम की गिरफ्त मजबूत थी।
روکو مت سبین، اس نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دباتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے تم پر، اور آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کتابوں والا عشق اور حقیقت کا عشق، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ کی ایک جنبش سے ڈوری کھل گئی۔ سبین کا سانس اٹک گیا۔ اس نے شرم سے اپنا چہرہ ابراہیم کے سینے میں چھپا لیا۔ ابراہیم نے اسے خود میں بینچ لیا۔ وہ اپنی تمام تر سنجیدگی، تمام تر اصول بیڈ روم کے دروازے کے باہر چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایک مرد تھا جو اپنی بیوی، اپنی محبت کو اپنی شدتوں سے آشنا کر رہا تھا۔ وہ سبین پر جھکا، اس کی آنکھوں، پیشانی اور رخساروں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ سبین جو خود کو بہت بولڈ اور رومانٹک سمجھتی تھی، ابراہیم کی اس وارفردگی کے سامنے پانی بن کر بہہ گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابراہیم جیسا سنجیدہ شخص محبت کرنے میں اتنا شدید ہو سکتا ہے۔ اس کے ہر لمس میں ایک دعویٰ تھا، ایک ملکیت کا احساس تھا۔ اسے بتا رہا تھا کہ وہ بھلے زبان سے محبت کا اظہار نہ کرتا ہو، لیکن اس کے اندر کے جذبات کا ایک ایسا سمندر موزن ہے جو اگر بھپڑ جائے تو سب کچھ بہا لے جائے۔ دیکھو میری طرف، ابراہیم نے حکم دیا۔ سبین نے کامتی پلکوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں ایک نشہ تھا۔ کیا ابھی بھی میں ربوٹ لگ رہا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن اس مسکراہٹ میں اب طنز نہیں بلکہ خالص پیار تھا۔ سبین نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ ایسے تو نہیں تھے، تم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ابراہیم نے جھک کر اس کے لبوں کو چوما، ایک طویل اور گہرا بوسہ جس نے سبین کی رہی صحیح ہوش بھی اٹھا دی۔ اس رات سبین کو معلوم ہوا کہ افسانوں کے ہیرو صرف کاغذوں پر اچھے لگتے ہیں، لیکن حقیقت کا ہیرو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنی باہوں میں ایسے سمیٹ لے کہ دنیا کا کوئی غم، کوئی خوف آپ کو چھو نہ سکے۔ ابراہیم نے اپنی محبت کی تپش سے سبین کے دل پر جمی ساری برف پگھلا دی تھی۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ پرانی رنجشیں، غلط فہمی اور بچگانہ ضدیں اس شدید محبت کی بارش میں دھل گئی تھی۔ سبین جو ایک خیالی دنیا کی تلاش میں تھی، اسے اپنی حقیقت، اپنی خوابوں سے کہیں زیادہ حسین اور پرکشش لگ رہی تھی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، سبین ابراہیم کے بازو پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا، اور ابراہیم جو جاگ چکا تھا، وہ اپنی بیوی کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس پاگل لڑکی کو یہ سمجھانے میں کتنا وقت لگا کہ اصل رومانس پھولوں اور چاندنی میں نہیں بلکہ دو دلوں کے درمیان خاموش سمجھوتوں اور شدتوں میں ہوتا ہے۔ اس نے جھک کر سبین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ صبح بخیر مسز ابراہیم، اس نے سرگوشی کی۔ سبین نے نیند میں ہی مسکرا کر اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ انکہا افسانہ اب ایک حقیقت بن چکا تھا، اور یہ حقیقت بہت خوبصورت تھی۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ گلزار ہاؤس میں ولیمہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، لیکن سبین کے کمرے میں ابھی تک ایک میٹھی سی سستی چھائی ہوئی تھی۔ سستی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی خمار آلود سرخی تھی، اور ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ کھیل رہی تھی جو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی گردن پر موجود اس جگہ کو چھو رہی تھی جہاں رات ابراہیم کے لبوں نے محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے حیرت سے خود سے سوال کیا۔ وہی سبین جو کل تک اس کمرے میں آنے سے بھی ڈر رہی تھی، ابھی وہ اپنے خیالوں میں گم تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی دروازہ دھڑام سے کھلا۔ یہ روشنی تھی اور اس کے پیچھے سبین کی دو اور کزنز ماہم اور زویا کھڑی تھی۔ تینوں کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے اور چہرے پر شرارتی ہنسی تھی۔ ارے واہ، دلہن بیگم تو جاگ رہی ہیں۔ روشنی نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے سبین کو چھیڑا۔ ہم سمجھے تھے کہ رات بھر کے جگراتے کے بعد تم دوپہر تک نہیں اٹھو گی۔ سبین کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا دی۔ چپ کرو تم لوگ، سبین نے بامشکل کہا۔ زویا آگے بڑھی اور سبین کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اوئے ہوئے، یہ چہرے کا نور تو دیکھو، لگتا ہے ربوٹ بھائی نے رات کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ کمرے میں کہکا گونج اٹھا۔ سبین شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔
ویسے کمال ہے یار، ماں ہم نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کل تک تو تم کہہ رہی تھی کہ میں زہر کھا لوں گی، لیکن ابراہیم بھائی کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں، بورنگ ہے۔ اور آج دیکھو ذرا، تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں کہ تم تو ایک ہی رات میں پگھل گئی ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سبھی نے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز میں وہ دم نہیں تھا جو شادی سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ روشنی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ رہنے دو سبین بی بی، ہم سب جانتے ہیں۔ ابراہیم بھائی دیکھنے میں سنجیدہ لیکن لگتا ہے چھپے رستم نکلے۔ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، کیا جادو کیا ہے انہوں نے؟ روشنی پلیز۔ سبین نے منہ چھپانے کی کوشش کی۔ امی آ جائیں گی، مت کرو تنگ مجھے۔ امی تو نہیں آئی، لیکن شاید کوئی اور آ گیا ہے۔ زویا نے اچانک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی آنسی روکنے کی کوشش کی۔ سبین نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ابراہیم کھڑا تھا۔ وہ شاید ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ گیلے بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ سفید کلف لگے کرتے شلوار میں وہ بلا کا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے صرف سبین سمجھ سکتی تھی۔ لڑکیوں نے اسے دیکھتے ہی دوپٹے سنبھال لیے اور تھوڑا تمیز کے دائرے میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ ابراہیم کی بھاری اور مردانہ آواز کمرے میں گونجی۔ میری بیگم کو تنگ کیا جا رہا ہے کیا؟ نہیں نہیں بھائی، ہم تو بس ناشتہ لائے تھے، روشنی نے شرارت سے کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں اب بھی ہنسی ناچ رہی تھی۔ ہم تو بس پوچھ رہے تھے کہ سبین کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا تو نہیں ہو رہا۔ ابراہیم نے گہری نظر سبین پر ڈال لی، جو اس وقت سمٹ کر کرسی میں دنس جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظر پڑتی سبین کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ اسے رات والے لمحات یاد آ گئے جب یہ شخص اسے اپنی دیوانگی سے آشنا کر رہا تھا۔ ابراہیم آہستگی سے چلتا ہوا کمرے کے اندر آیا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ سیدھا سبین کی طرف بڑھا۔ لڑکیاں ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگی۔ سبین کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ سب کے سامنے کیا کرنے والے ہیں؟ اس نے گھبرا کے سوچا۔ ابراہیم اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ اس کی خوشبو سبین کے نتنوں میں بس گئی۔ اس نے اپنی گہری نشیلی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ سبین کو لگا جیسے وہ نظروں سے اسے چھو رہا ہو۔ سبین اپنے آپ میں سمٹتی گئی۔ ناشتہ کر لیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، سبین ہکلائی۔ تو کرو، ولیمہ کے لیے پولر بھی جانا ہے تم نے۔ ابراہیم کا لہجہ نارمل تھا، لیکن اس کی آنکھیں سبین کے ہونٹوں اور پھر گردن پر ٹکی تھی، جس سے سبین کے جسم کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ روشنی نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ ہم باہر چلتے ہیں، لگتا ہے آپ دونوں کو پرائیویسی چاہیے۔ رک جاؤ، ابراہیم نے انہیں روکا۔ میں ابھی چلا جاؤں گا، بس ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی۔ سبین نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابراہیم نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی گہرے نیلے رنگ کی مخملی ڈبی نکالی۔ کمرے میں موجود سب لڑکیوں کی سانسیں تھم گئی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ زویا نے جوش سے پوچھا۔ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ڈبی کھولی۔ اس میں سونے کی ایک انتہائی نفیس اور نازک سی چین تھی، جس میں ہیرے کا ایک چھوٹا سا لاکٹ چمک رہا تھا۔ وہ سادہ تھی لیکن بے حد قیمتی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ سبین کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ کیا یہ وہی رباٹ اور کنجوس ابراہیم ہے جس کے بارے میں وہ سوچتی تھی کہ وہ اسے کبھی کوئی تحفہ نہیں دے گا؟ ابراہیم نے ڈبی سے چین نکالی اور سبین کو اشارہ کیا کہ وہ تھوڑا گھومے۔ سبین مشینی انداز میں اپنی کرسی پر گھوم گئی۔ اب اس کی پیٹھ ابراہیم کی طرف تھی۔ لڑکیوں کی موجودگی میں یہ قربت سبین کے لیے باعث شرم بھی تھی اور باعث فخر بھی۔ ابراہیم نے دونوں ہاتھوں سے چین کے سرے پکڑے اور سبین کی گردن کے گرد لے کر آیا۔ اس کی انگلیاں جیسے ہی سبین کی گردن پر ٹھنڈی جلد سے ٹکرائی، سبین کے پورے جسم میں جھرجھری آ گئی۔ یہ لمس بجلی کے کرنٹ جیسا تھا۔ ابراہیم نے جان بوجھ کر اپنی انگلی اس کی گردن پر تھوڑی دیر ٹھہرائی، جیسے وہ اسے خاموش پیغام دے رہا ہو کہ تم صرف میری ہو۔ اس نے ہک بند کیا اور پھر سبین کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، اتنی آہستہ کہ صرف سبین ہی سن سکے۔ رات تمہیں منہ دکھائی دینا بھول گیا تھا مسز ابراہیم، حالانکہ جو چاند میں نے دیکھا تھا اس کی قیمت یہ چین بھی ادا نہیں کر سکتے۔ سبین کا چہرہ یاقوت کی طرح دہکنے لگا۔ اس کے کانوں کی لومیں بھی سرخ ہو گئی۔ ابراہیم سیدھا ہوا اور سامنے لگے آئینے میں سبین کی نظروں سے نظریں ملائی۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک مکمل جوڑے کی تصویر پیش کر رہا تھا۔
سبین کی شرمیلی آنکھیں اور ابراہیم کی پورے اعتماد مسکراہٹ دونوں کو ایک عجیب حسن بخش رہی تھی۔ ہائے اللہ! روشنی سے رہا نہ گیا۔ بھائی آپ تو چھپے رستم نکلے۔ اتنا رومانٹک گفٹ! سبین اب تو مان جاؤ کہ تمہارے ناولوں والے ہیرو فیل ہیں بھائی کے آگے۔ ابراہیم مڑا اور مسکراتے ہوئے روشنی کی طرف دیکھا۔ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی خوبیاں ظاہر کرنی چاہیے ورنہ قدر نہیں ہوتی۔ کیوں سبین؟ سبین نے نظریں نہیں اٹھائی۔ وہ بس اپنے گلے میں موجود اس چین کو اپنی انگلیوں سے چھو رہی تھی جب اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی اور انمول محبت کی نشانی بن گئی تھی۔ چلیں اب آپ لوگ ناشتہ کریں، میں نیچے ابو کے پاس جا رہا ہوں، ابراہیم نے کہا اور مڑ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ رکا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ اور ہاں سبین، آج ولیمے پر وہ نیلا والا سوٹ مت پہننا جو تم نے نکالا تھا، وہ گولڈن والا پہننا۔ نیلا رنگ تم پر کچھ زیادہ ہی جچتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آج ہال میں موجود تمام مردوں کی نظریں میری بیوی پر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آنکھ دبا کر باہر نکل گیا اور پیچھے کمرے میں ایک ہنگامہ برپا کر گیا۔ او مائی گاڈ! ماہم نے سبین کو زور سے جھنجھوڑا۔ سنا تم نے ابراہیم بھائی نے کیا کہا؟ پوزیسنیو چیک کی بھاگ کی۔ میں نہیں چاہتا کسی کی نظر پڑے۔ ہائے میں مر جاؤں۔ سبین نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا لیکن اس کی انگلیوں کے بیچ سے اس کی مسکراہٹ چھپ نہیں پا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی تھی روشنی، سبین نے دبی دبی آواز میں کہا۔ کبھی کبھی خاموش سمندر میں واقعی بہت گہرائی ہوتی ہے۔ ہاں تو ہم تو پہلے کہتے تھے، بس تم ہی نہیں مانتی تھی۔ روشنی نے اسے گلے لگایا۔ چلو شکر ہے ہماری دکھی آتما کو بلاخر اپنا ہیرو مل ہی گیا۔ بلے پر گھوڑے پر نہیں لیکن اس نے تمہارے دل پر قبضہ ضرور کر لیا ہے۔ سبین نے آئینے میں دوبارہ دیکھا۔ گلے میں چمکتی ہوئی چین اس بات کی گواہ تھی کہ ابراہیم نے نہ صرف اسے اپنایا تھا بلکہ اس کے مان کو، اس کے نخروں کو اور اس کی ذات کو بہت محبت اور عزت دی تھی۔ اس کا دل اب ابراہیم کے نام پر دھڑک رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ دھڑکن اب عمر بھر اسی نام کے ساتھ وابستہ رہے گی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ابراہیم؟ اسلام آباد کی فلائٹ تو کب کی لینڈ کر چکی ہے اور یہ راستہ تو شہر کی طرف نہیں جا رہا۔ سبین نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ابراہیم ڈرائیونگ سیٹ پر انتہائی پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں پر وہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی جب سبین کو بری نہیں لگتی تھی۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے مسز ابراہیم، تھوڑا انتظار کرو، اس نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن مجھے بھوک لگی اور تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، سبین نے بچوں کی طرح منہ بسورا۔ بس پہنچ گئے ہوں۔ ابراہیم نے گاڑی کا ایک موڑ کاٹا اور سامنے کا منظر دیکھ کر سبین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے پہاڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جس پر سبزہ اگا ہوا تھا اور بادل اتنے نیچے تھے کہ لگ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر چھو لیے جائیں گے۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا کھڑکی سے اندر آیا اور سبین کے چہرے سے ٹکرایا۔ یہ تو سبین کی زبان گنگ ہو گئی۔ یہ شمالی علاقہ جات کا راستہ ہے، ہم ہنی مون کے لیے مری اور پھر آگے ناران کا گان جا رہے ہیں۔ ابراہیم نے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا خواب تھا نا کہ تم اپنی شادی کے بعد ان پہاڑوں میں گھومو؟ سبین کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو کبھی آپ سے ذکر نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ امی کو بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے صرف وہ رک گئی۔ اس نے بات صرف اپنی ڈائری میں لکھی تھی یا پھر روشنی کو بتائی تھی؟ ابراہیم نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور سبین کی طرف جھکا۔ اس نے آستگی سے سبین کے گال پر بکھری ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ جن سے محبت ہوتی نا سبین، ان کی ہر بات، ہر خواہش اور ہر خواب کی خبر رکھنی پڑتی ہے۔ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اگلے انسان کی انکہی باتوں کو سننے کا نام ہے۔ سبین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ شخص جسے وہ بے حس سمجھتی تھی وہ اس کی روح کی گہرائیوں تک رسائی رکھتا تھا۔ تھینک یو، اس کی آواز بھر آ گئی۔ تھینک یو سو مچ ابراہیم۔ اب شکریہ رہنے دو، باہر نکلو اور موسم انجوائے کرو۔ اگلے چند دن سبین کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ وہ ابراہیم کا ایک بالکل نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ ابراہیم جو گھر میں فائلیں اور کتابیں نہیں چھوڑتا تھا، یہاں ان پہاڑوں میں بالکل آزاد تھا۔ وہ سبین کے ساتھ ہائیکنگ کرتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور جب وہ تھک جاتی تو بنا کوئی شکایت کی اسے سہارا دیتا۔
ایک بار جھیل سیف الملوک کے کنارے بیٹھے ہوئے سبین نے اسے کنکریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم، مجھے لگتا تھا آپ بہت بورنگ ہے، سبین نے اعتراف کیا۔ ابراہیم ہنس پڑا۔ اس کی آنسیں ان پہاڑوں میں گونجی تو سبین کو لگا جیسے کوئی موسیقی بج رہی ہو، اور اب اس نے بنوے اچکا کر پوچھا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھی۔ سبین نے شرارت سے کہا، آپ بورنگ نہیں ہیں، بس آپ کو کھلنے کے لیے صحیح ماحول چاہیے تھا۔ نہیں سبین، ابراہیم سنجیدہ ہو گیا، میں بورنگ نہیں تھا، بس میں اپنی خوشیاں، اپنی شرارتیں اور اپنی محبت ہر کسی پر ضائع نہیں کرتا تھا۔ میں نے یہ سب سنبھال کر رکھا تھا اس لڑکی کے لیے جو میری زندگی میں شریک سفر بن کر آئے گی۔ یہ بات سیدھی سبین کے دل میں اتر گئی۔ ناولوں کے ہیرو شاید لمبے لمبے ڈائیلاگ بولتے ہوں گے، لیکن ابراہیم کے یہ سادہ سے جملے سبین کو کسی بھی شاعری سے زیادہ گہرے لگے۔ شام کا وقت تھا اور وہ مری کے مشہور مال روڈ پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی اور دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سڑک کی دونوں طرف دکانوں کی روشنیاں جگمگا رہی تھی اور سیاحوں کا رش تھا۔ سبین نے ایک موٹی سی جیکٹ پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں دستانے تھے، پھر بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ ابراہیم نے یہ محسوس کیا اور اپنا گرم شول نما مفلر اتار کر سبین کے گلے میں ڈال دیا اور پھر اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ ابراہیم کا ہاتھ بہت گرم تھا اور اس لمس نے سبین کو اندر تک گرما دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے چل رہے تھے، لیکن یہ خاموشی بہت پرسکون تھی، جیسے وہ ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوں۔ کافی پیو گی؟ ابراہیم نے کیفے کے سامنے رک کر پوچھا۔ ہاں، لیکن پہلے مجھے کچھ کہنا ہے۔ سبین وہیں رک گئی۔ لوگ ان کے پاس سے گزر رہے تھے، لیکن سبین کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ابراہیم فکر مندی سے اس کے ماتھے کو چھونے لگا۔ سبین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رخسار پر رکھ لیا۔ میں ٹھیک ہوں ابراہیم، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مجھے اپنی غلطی ماننی ہے۔ ابراہیم خاموش رہا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ میں ہمیشہ ایک خیالی دنیا میں رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ میرا ہیرو وہ ہوگا جو ناولوں کے کور پیج پر ہوتا ہے، لمبا تڑنگا، بڑی بڑی آنکھوں والا، جو میرے لیے چاند تارے توڑ لائے گا، جس کا نام یارم کاظمی جیسا کچھ ہوگا، جو حق جتائے گا، محبت کرے گا، شدت سے چاہے گا۔ سبین کی آواز میں جذبات کا تلاطم تھا۔ میں اس وہم کے پیچھے بھاگتی رہی اور جو ہیرا میرے پاس تھا اسے پتھر سمجھ کر ٹھکراتی رہی، لیکن ان چند دنوں میں، بلکہ ہماری شادی کے بعد سے اب تک، آپ نے مجھے احساس دلایا کہ حقیقت افسانے سے کتنی مختلف اور کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ سبین کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ابراہیم کے ہاتھ پر گر گیا۔ ابراہیم، آپ نے میرا ہر نخرہ اٹھایا، میری بدتمیزی برداشت کی، میں نے شادی سے انکار کیا، آپ کی ذات کو نشانہ بنایا، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا اور مجھے وہ سب دیا جو میں نے مانگا بھی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور مسکرا دی۔ آج میں سبین ابراہیم اس مال روڈ کے بیچوں بیچ یہ اقرار کرتی ہوں کہ اصل زندگی کے جو ہیرو ہوتے ہیں نا، وہی سب سے بیسٹ ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو سردی سے بچاتے ہیں، جو آپ کی خاموشی کو سمجھتے ہیں۔ اب میں کسی یارم کاظمی کے پیچھے نہیں بھاگوں گی، کیونکہ میرے یارم کاظمی تو آپ ہیں۔ ابراہیم جو بہت ضبط والا انسان تھا، اس لمحے اس کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکان بکھری جس نے سبین کی دنیا روشن کر دی۔ اس نے سبین کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں بوسہ دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہیں بالآخر عقل آ ہی گئی، اس نے اپنے مخصوص انداز میں چھیڑا، جس پر سبین ہنس پڑی اور اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا سبین، ایک سائے کی طرح۔ میں وہ ہیرو نہیں ہوں جو کہانی کے آخر میں مر جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، میں وہ ہوں جو آخری سانس تک تمہاری حفاظت کرے گا۔ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر کافی پی، ایک دوسرے کے ساتھ سیلفیاں لی اور ہنسی مذاق کرتے رہے۔ مال روڈ کی بھیڑ میں وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ سبین نے ابراہیم کے کندھے پر سر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، جہاں بادلوں کے بیچ سے چاند جھانک رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے راتوں کو جاگ کر یارم کے خواب دیکھتی تھی۔ بائے بائے یارم کاظمی، اس نے دل ہی دل میں اپنے اس خیالی محبوب کو مخاطب کیا۔ تم بہت اچھے تھے، بہت پرفیکٹ تھے، لیکن تم صرف ایک خیال تھے، اور ابراہیم حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو میرے خوابوں سے زیادہ حسین ہے۔ ہاتھ سے میرا یارم صرف ابراہیم ہے۔ واپسی پر ہوٹل جاتے ہوئے سبین نے گاڑی میں وہ ناول نکالا جو اپنے ساتھ لائی تھی اور جسے پڑھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم نے پوچھا۔
سبھی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور ٹھنڈی ہوا کو اندر آنے دیا۔ اسے وہ ناول ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر اسے بیگ کے سب سے نچلے حصے میں ڈال دیا۔ کچھ نہیں، بس اسے رکھ رہی ہوں۔ اب مجھے جھوٹی کہانیوں کی ضرورت نہیں رہی، میری اپنی کہانی شروع ہو چکی ہے۔ ابراہیم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام دیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پہاڑوں کی وادیوں میں ان کی محبت کی بات گشت گونج رہی تھی، جب کسی کتاب کے صفحات میں نہیں بلکہ دلوں کی دھڑکنوں میں محفوظ تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی